बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तकरीबन 5 घंटे पहले मैंने एक खबर दी थी कि तमाम रिटर्निंग अफसरान को हंगामी तौर पर बड़े घर की जानिब से तलब किया गया है और इसके साथ साथ इमरान खान की नशिस्तें, जो कि हम 180 के हवाले से बात कर रहे थे कौमी असम्बली की, अब तो जनाब कहानी 214 नशिस्तों तक जा पहुंची है। कहां पर, क्यों, कैसे, इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि इस वक्त क्यों ये डिबेट चल रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबादी पैगाम जो है उसके लिए आगे आना पड़ा। मुबारकबादी पैगाम उन्होंने दिया। उनके इस पैगाम के अंदर क्या जिक्र है, कहा क्या है सियासी जमातों को और इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवारों को, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक पैगाम है। 3 नाम हैं, नाजिया, अरसलान और आसिफ। जी हाँ, मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, नाजिया, अरसलान और आसिफ। नोट कर लें, ये 3 लोग हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं और उनके साथ 14 लोग और इस्लामाबाद की कच्ची आबादी के। जी हाँ, वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर से सुनिए। और इस्लामाबाद की कच्ची आबादी के ये जो 17 लोग हैं, इसमें घरों में काम करने वाली मेड्स हैं, इसमें ड्राइवर हजरात हैं, इसमें ऑफिस बॉयज़ हैं और उनके बच्चे स्टूडेंट तालिब इल्म हैं जिनका वोट बना हुआ था, जो कि 18 साल से ज़ायद हैं। इलेक्शन वाले दिन सुबह सुबह, जी हाँ, ये अपनी एडवांस तनख्वाह लेके, ये बच्चों की पॉकेट मनी जमा करके और इसके साथ साथ उधार पकड़कर स्पेशल तौर पर इन 17 बंदों ने गाड़ी बुक कराई और इस्लामाबाद से ये फैसलाबाद गए वोट डालने के लिए और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के हक में वोट डाला। और मज़े की बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो नशिस्त हारे हैं निसार जट साहब के मुकाबले में, उस हल्के के थे ये लोग, और उन्होंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार को। और मैंने ये ट्वीट किया कि नहीं हो सकेगा तुमसे, मत तौहीन करो इमरान खान के मैंडेट की। ये वाकया जब मैंने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया तो दर्जनों अफराद, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, दर्जनों अफराद ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किए। उन्होंने कहा कि हम इनकी मदद करेंगे, इन्हें पैसे देना चाहेंगे। लेकिन मैंने इन्हें बता दिया, इनका शुक्रिया अदा किया कि ऐसी कोई बात नहीं। इससे पहले भी मेरे सर्कल के अंदर जब ये बात मैंने यूट्यूब या ट्विटर के ऊपर नहीं की थी, लोगों को पता चला, उन्होंने कोशिश की तो इन्होंने इनकार कर दिया। और ये जो 3 लोग हैं, मैं नाम दोबारा आपके सामने रख रहा हूं, नाजिया जो घरों के काम करती है, अरसलान जो कि ऑफिस बॉय और आसिफ जो कि ड्राइवर हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बाकी सबको भी इन्होंने इकट्ठा किया। और उन्होंने कहा कि हमने किसी लालच के अंदर, किसी पैसों के बदले हमने ये वोट नहीं दिया, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, इमरान खान से हमने अपना वादा निभाया है। और ये जोर किस बात के ऊपर दे रहे थे, जिस बात की वजह से जो है वो ये इमरान खान से इतना प्यार करते हैं। ज़रा गौर से सुनिए, जिन चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता था। इनमें से एक खातून का ये कहना है कि इमरान खान के कहने के ऊपर उसने घरों के अंदर मुर्गियां रखी थी और उसके हालात बेहतर हैं। और दीगर लोगों का ये कहना है कि सेहत कार्ड उनकी सहूलत थी बहुत बड़ी, इमरान खान की वजह से। एक शख्स इनके अंदर ऐसा है, आजकल वो ऑफिस बॉय है, पहले उसे जो है वो सेहत इंसाफ, वो माफ़ कीजिएगा, ये जो खोखे इस्लामाबाद के अंदर लगे थे ना, इंसाफ खोखा, वो जनाब उनको अपनी रोज़ी रोटी के लिए था। और इसी तरह से और इस किस्म के मामलात, लंगर खाने और रात को रहने के लिए रिहाइश गाह, पनाह गाह जिसे कहते हैं, ये तमाम लोग उनसे फ़ायदा उठाया करते थे। और अब बड़े ज़्यादा किराए देकर ये रहते हैं कच्ची आबादी के अंदर, क्योंकि दूर दराज से काम करने के लिए, जिनमें से जो कई मर्द हजरात हैं वो आए हुए हैं। खैर, ओवरऑल मकसद ये था कि आप में से यकीनन कई भाई लोग अगर ये बात करना चाहें तो उनका पेशगी शुक्रिया। आपसे सिर्फ इन्होंने फरमाइश क्या की है, इन्होंने कहा है कि ये बताइए सब लोगों को और आप इनके लिए सिर्फ कमेंट करें, इनकी यही खुशी है। वो कह रहे थे कि हमें फिर दिखाइएगा। मैंने इसलिए ये बात की, आमतौर पे मैं ऐसी बात नहीं किया करता, लेकिन इन तीनों ने क्योंकि ये कारनामा सर अंजाम दिया है और मैंने बताया है सोशल मीडिया के ऊपर मेरी। और जब थोड़ी देर पहले वहाँ पे लोग मुझसे जो है वो रब्ता कर रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू थे, दिल बोझल था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इस तरह से प्यार पाकिस्तानी कौम ने आवाम से निभाया है। जहाँ दिल खून के आंसू रो रहा है, ये इस किस्म की चीज़ें देख के जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि 214 नशिस्तों को किस तरह से, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, 138 के ऊपर ले आए हैं। मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। वहाँ जहाँ पर ये दिल खून के आंसू होता है, वहीं इस किस्म के वाक़यात जब सामने आते हैं तो ढेरों खुशी होती है। और फिर इमरान खान ने इस कौम को एक कौम बना दिया जिस किस्म के नारे पारा चनार में कुर्रम के अंदर लगे हैं, शिया सुन्नी भाई भाई के। और वाकई उसको देख के आंखों में आंसू, किस तरह से इमरान खान ने कहा था कि मैं तुम्हें एक कौम बनाऊंगा, और वहाँ पर किस तरह से जो नौजवान हैं जिनमें सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं,
وہ سنی شیعہ بھائی بھائی کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ وہ قوم تھی جس کا خواب دیکھا تھا عمران خان نے، اور آپ نے یہ خواب پورا کر دکھایا ہے. اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مسلسل 2 برسوں سے آپ کو یاد ہے، ہمیشہ اپنے ویلاگ میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. ابھی سوشل میڈیا پر میں تھوڑی تنقید کر رہا تھا پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں کے اوپر. میں نے کہا کہ وہ کہاں سو گئے ہیں، صوبوں کا وہ ذکر کیوں نہیں کر رہے، وہاں کا بھی معاملات اور ڈیٹا اکٹھا کریں. تو اب سے تھوڑی دیر پہلے کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں، وہ بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے یہ لگا تھا. ہمارے دوست جو ہے وہ صدیق جان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کچھ پوائنٹس کے، پی ٹی آئی ان چیزوں کے اوپر کیوں کام نہیں کر رہی. تو میں نے بھی پھر یہی بات کی، میں نے کہا کہ صدیق جان صاحب بالکل درست بات کر رہے ہیں، کیوں یہ کام نہیں ہو رہا. تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں جن میں جبران الیاس صاحب جو کہ یہ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا اور قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ساری دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. انہوں نے جناب فارم 45 کا ریکارڈ اس ٹائم اس کو آن لائن کر دیا ہے، الیکشن ریزلٹ مینوپولیشن ایویڈنس کے نام سے. اور اس کے اوپر یہ تمام تر چیزیں جو ہے موجود ہیں، آپ جو ہے وہ اس کے اندر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم بھی چیزیں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. تو خیر اچھا کام کر رہی ہیں یہ زبردست. میں نے تقریباً 5-6 گھنٹے پہلے ایک خبر بریک کی تھی جس کے اوپر میں نے الرٹ کیا تھا تمام لوگوں کو. اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی الرٹ ہوئی ہے کیونکہ معاملہ صرف مرکز کا نہیں ہے، معاملہ پنجاب کا بھی ہے بہت بڑا. اس ملک کے اندر پنجاب میں جو حکومت کرتا ہے وہ پورے پاکستان میں حکومت کرتا ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے، ماضی میں نواز شریف یہی کرتا رہا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ بھی. تو جناب پہلے میں آپ کے سامنے وہ نتائج ذرا رکھ لوں کہ الیکشن کمیشن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، پاکستان الیکشن سیل کی یہ رپورٹ ہے، الیکشن کمیشن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ فارم 45 کے مطابق پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے 296 میں سے 214 نشستیں حاصل کیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے سرکاری نتائج میں یہ تعداد 138 بتائی ہے. بے شرموں نے انت مچائی ہوئی ہے. اور یہاں پر میں نے یہ لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کی عادت جو ہے وہ صوبوں کو بھولی ہوئی ہے، لیکن اب وہ جناب اس طرف دے رہے ہیں توجہ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے بعد انہوں نے فوری رسپانڈ کیا کہ نہیں جناب. اسی طرح سے میں نے سندھ کا بھی کہا، میں نے بلوچستان کا بھی کہا کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے پشاور کے اندر، دونوں مطلب پشاور سمیت کے پی کے اندر ہمارے ذرائع کے مطابق 11 سے 12 سیٹیں ایسی ہیں جہاں جو کہ تحریک انصاف سے چھین لی گئی ہیں. وہاں یہ 113 پہ الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی کی 90 سیٹیں بتا رہے ہیں، وہاں 100 سے زیادہ نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. اس طرح کراچی کی 17 نشستیں جس طرح سے ایم کو دے گی پیپلز پارٹی کو، حیدرآباد کی سیٹیں، اسی طرح سے سندھ کے دیگر دیہی علاقوں اور شہری علاقوں کی سیٹیں تحریک انصاف وہاں سے 24 سے 26 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ برتری لیے ہوئے تھی. میں نے کہا وہاں کی آواز اٹھائیں. بلوچستان کے اندر صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ میرا خیال ہے 12-13 سیٹیں، قومی اسمبلی کی 5 سے 6 سیٹیں، یہاں پر تحریک انصاف آگے تھی. ہر جگہ پر انہوں نے، اور یہ ساری انہوں نے بانٹی ہیں، یہ بانٹی ہے نا تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں بعد میں. یہ انہوں نے صرف نون لیگ کو نہیں دی پنجاب کے اندر، یہ جناب انہوں نے پیپلز پارٹی میں بانٹی ہیں اندرون سندھ کے اندر، یہ انہوں نے ایم کے ایم میں بانٹی ہیں کراچی کے اندر، یہ انہوں نے بلوچستان کے اندر بانٹی ہیں جے یو ایف اے، اور اسی طرح سب کے اندر بانٹی ہیں. وہی پی ڈی ایم کی دوبارہ حکومت بنانے کا ان کا منصوبہ ہے، لیکن اب ان سے یہ نہ ہو سکے گا. اچھا میں نے خبر کیا دی تھی؟ میں نے خبر یہ دی تھی کہ کیونکہ فارم 45 پہ دار و مدار ہے ساری چیزوں کا، اور فارم 45 جب یہ لے کر جائیں گے تو وہاں عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ فارم 45 کو ڈبل چیک کریں، کیونکہ انہوں نے جعلی فارم 45 ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کے بنایا. اس دن جیو کے پروگرام پہ احمد میر صاحب بھی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے فارم 45 خود بھی کہیں بنائے ہیں. اس وقت جو آر او کے آفس میں بیٹھ کے سب کو ملے تھے نا، معاف کی جگہ جو پریزائڈنگ افسران تھے پولنگ اسٹیشن کے وہاں جو سب کو ملے تھے وہ تو سب کے پاس موجود ہیں، لیکن آر او آفس میں رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر انہوں نے نئے بھی بنائے ہیں جن کی روشنی میں انہوں نے فارم 47 بنایا. تو اب اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی باضمیر جج، ہم تھوڑی سی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی باضمیر جج عدالتوں کے اندر بیٹھا ہو جو کہے لے آؤ ذرا ووٹوں کے تھیلے تو کھولو، پتہ تو چلے ہوا کیا ہے. تو اطلاعات یہ تھیں جو میں نے خبر دی تھی، بریکنگ نیوز جس کے لیے طلبی کر دی گئی تھی رات گئے تمام ریٹرننگ افسران کی ڈسٹرکٹ کے اندر، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی جناب کہ بڑے گھر کی جانب سے آج رات ووٹوں کے تمام تھیلے غائب اور تلف کرنے کا حکم، ریٹرننگ افسران کو احکامات جاری کر دیے گئے، اور مزدور صافی اپنے 100% کنفرم ذرائع سے یہ خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے. جمعرات کو الیکشن اس لیے رکھے گئے کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو بھرپور کارروائی ڈالی جائے، اور اگر عدلیہ میں کوئی باضمیر جج رہ بھی گیا ہو تو ریکارڈ غائب، گم اور تلف ہونے کی وجہ سے کوئی بھی تاکہ عدالتی کارروائی نہ ہو سکے. اس طرف بھی میں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. اور پھر میں ووٹوں کے تھیلے کھول کر بچ جانے والے بیلٹ پیپر جن کو فارم 46 کہتے ہیں وہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے، جو کہ پولنگ سٹیشن پر جو بیلٹ پیپر بچ جاتے ہیں نا ان کا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ اس پر میں نے 2013 میں سما کے لیے خاصا کام کیا تھا، اس وقت بھی نون لیگ نے اسی طرح کی دھاندلی کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. خیر جناب جعلی ووٹ بھی ان تھیلوں میں بھرنے کی اطلاعات ہیں، جعلی فارم 45 بنا کر ان کے مطابق پھر یہ جعلی ووٹ ڈال رہے ہیں جو فارم 45 بعد میں تیار کیے نا.
اب وہ ووٹ اس قسم کے پورے کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک آرٹیکل بھی اپنا شیئر کر دیا کہ 2013 اور 2024 میں کس طرح انتخابی فارم کے ذریعے پی ٹی آئی کے خلاف دھاندلی کی گئی، وہ بھی میرے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ہے۔ اب اس کے فوراً بعد ہوا کیا؟ اچھا پہلے دو خبریں اور دے دوں۔ ایک تو یہ کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کمنٹ کریں کیسے رہیں گے وہ۔ دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب کو کے پی کی وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن وزارت اعلیٰ کی طرف تو تب جائیں گے نا کیونکہ جو رزلٹ انہوں نے سرکاری دیے ہیں جو ہمیں حاصل ہوئے ہیں الیکشن کمیشن ذرائع سے، اس کے مطابق تو 214 نشستیں جیتی، لیکن جو الیکشن کمیشن نے جاری کی ہیں وہ ابھی سرکاری کہہ کر اس میں آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے 138 ہیں، نون کو 137 پہ پہنچا دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے 10 ہیں، کاف لیگ کے 8 ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کا 1 ہے، ٹی ایل پی کا 1 ہے، اور ضیاء لیگ کا 1 ہے، اور باقی یہ آزاد کو بھی ابھی توڑ کہہ رہے ہیں، اس قسم کی جعلی خبریں چلانا شروع کر دی ہیں کہ یار یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی، اور باقاعدہ طور پر ٹی وی چینلز وڈے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی ان کے اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو خیر اس طرف بھی ہمیں ان قسم کی چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اب میں نے جب یہ خبر دی نا، میں سوری میں ویڈیو آپ کو سنا نہیں سکوں گا شاید آئے تو، یہ دیکھیے یہ گاڑیوں کے پیچھے سائرن کی یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ چھانگا مانگا ڈگری کالج، یہاں پہ مہران گاڑی کے اوپر ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی کے جو ووٹ ہیں ان کی تبدیلی کی جا رہی ہے، ووٹوں کی تبدیلی کی جا رہی ہے، وہ پہنچے ہیں، وہاں کے لوکل لوگ ہیں، صحافی بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ میرے اس خبر دینے کے 2-3 گھنٹے بعد الحمدللہ اس مزدور صحافی کی خبر دینے کے 2-3 گھنٹے بعد اس کی تصدیق ہوگی۔ یہ پہلی اس کی ویڈیو آئی، اس کے بعد جناب مزید لوگ پہنچے اس ٹویٹ کے بعد اصل کی وہ دیکھ کے، یہ دیکھیے یہ دوسری میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے رات کے اندھیرے کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیے، یہ چیک کریں آپ، یہ اس جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، رد و بدل ہو رہی ہے جی، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے مطابق بھی لکھوی صاحب جیتے ہوئے ہیں، اب اس میں بھی گڑبڑ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ان کی حالت ہے۔ یہ دیکھیے ذرا، یہ یہاں پر ابھی کافی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، میں مزید آپ کو بتاتا ہوں یہ جب باتیں چل رہی ہوں گی جی۔ یہ دیکھیے، یہ ان کی بحث بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ فون پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، لوگ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب میں نے ٹویٹ کیا اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ کام واقعی ہو رہا ہے جی، اور اسی طرح سے ملتان کے اندر صورتحال ہے، اور وہاں پر اس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کیونکہ گیلانی صاحب کے بیٹوں کی تو پہلے بھی ویڈیو ہیں سینٹ الیکشن کے دوران، وہاں بھی وہ جس قسم سے جس طرح سے وہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے تیمور ملک، ان کے ساتھ کمرے میں موجود ہیں، ان کو جو ہے دھمکا رہے ہیں، ان کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ اور گجرات کے اندر جناب خود جو نوابزادہ غضنفر گل ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں، میں جیتا کہ نہیں جیتا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ حسین للائی کیسے جیت گیا، وہ تو 3-4 نمبر پر تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف ہی جیتی ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے نوابزادہ غضنفر گل، یعنی اس قسم کے کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یہ ایک اور ویڈیو آ گئی، یہ دیکھیں تھیلوں کی، میں نے جو آپ کو بتایا نا، یہ دیکھیں یہ ایک اور ویڈیو میں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی، یہ دیکھیے رزلٹ کھول کے ڈبل مورے لگا رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ خبر میں دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اس قسم کی فوٹیجز آنا شروع ہوئی، پھر پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی میں نے کہا، پھر انہوں نے اپنے فارم 45 الائن کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اچھا یہیں تک رکھتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، کیونکہ آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ سوالات، لیکن اس سے پہلے آرمی چیف صاحب کا جو مبارکبادی پیغام ہے وہ سامنے رکھوں گا، کیونکہ کچھ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی ہم جو ہے وہ کیونکہ ہم عوام ہیں، عام لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں سوالات اٹھانے کے علاوہ۔ تو جناب کیونکہ انہوں نے کہا کہ انتشار موضوع نہیں ہے، دعائے انتخابات ملک میں معاشی استحکام اور خوشحالی لائیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، جس قسم کا کام اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، چل رہا ہے کھلے عام ننگی دھاندلی، یہ تو انتشار کا باعث بنے گی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس سے کیسے معاشی استحکام آئے گا۔ انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں مبارکباد کی مستحق ہیں، نگران حکومت بھی، کیسے؟ یہ اصل کیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی مبارکباد دی ہے؟ انہیں تو الیکشن لڑنے کا اس طرح سے موقع ہی نہیں مل سکا۔ پھر انہوں نے کہا تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد، تو تمام جیتنے والوں میں تو 100 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوال یہ ہے نا کہ انہیں بھی یہ مبارکباد دی ہے انہوں نے؟ اور کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح سے سب کو جو ہے وہ مبارکباد دینا پڑی، کیا ماضی میں کوئی اس قسم کی روایت موجود ہے؟ اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کے سامنے بھی رکھوں، آپ کے کمنٹس پہ لوں، کہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ عوامی مینڈیٹ کے تعین کی مشق ہے۔ تو کیا سمجھا جائے اس کا مطلب کہ عوامی مینڈیٹ کا تعین عوام کریں گے، یا جو کچھ یہ نگران حکومت نے یا ریٹرننگ افسران نے کیا
یا جو ابھی تک سب کچھ ہو رہا ہے، جو بیوروکریسی کر رہی ہے، اور پھر جو جس طرف سوالات اٹھ رہے ہیں جس طرح سے، وہ تو سوالات جو ہے وہ اس وقت تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو عالمی میڈیا ہے، جو پاکستان کا بھی میڈیا ہے، وہ تمام تر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں کیسے ہو رہی ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات، دیگر ساری چیزیں، یہ وہ اس قسم کا خیال رکھنا تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کا بھی تھا فرض ان تمام تر معاملات کے اندر۔ تو بہرحال یہ کچھ سوالات ہیں ہمارے قابل احترام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ انہوں نے مبارکباد دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مبارکباد کیا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے لیے بھی ہے، اور تحریک انصاف بھی یہی بات کہتی ہے کہ بالکل جناب انتشار ہم نہیں چاہتے، لیکن سوال یہ ہے کہ جناب یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے تو انتشار ہی پھیلے گا۔ پاکستان کے اداروں کو اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔